अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हकायक, आपका मेज़बान एहसान बटालवी और हमारे मेहमान एक बड़ा नाम डॉक्टर अख्तर संधू साहिब, PhD और अपने शोबे के माहिरीन कहा जा सकता है, उनमें से हैं, कॉलम निगार भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं आज, और उन सबसे बड़ी चीज़ एक उस्ताद भी हैं। हम उस्ताद होने के नाते, हिस्टोरियन होने के नाते और कॉलमनिस्ट होने के नाते भी तीनों शख्सियत के वो पहलू हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि मुआशरे में जो ज़वाल है, ज़वाल भी कोई एक किस्म का नहीं है। बच्चा माँ बाप से बागी, माँ बाप मुआशरे से बागी, मुआशरा दोनों से बागी। इसमें डॉक्टर साहब कसूर किसका है और क्या इसकी इस्लाह की अभी कोई गुंजाइश बाकी है? बटालवी साहब, बहुत मेहरबानी, मोहब्बत का शुक्रिया। आप अक्सर जो है वो गुफ्तगू का मौका देते हैं, आपका बड़ापन है। जो हमारे मुआशरे के ज़वाल की, अखलाकी ज़वाल की जो हैसियत है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसको मैं स्टार्ट करता हूँ मादरी ज़ुबान से। ठीक। ऐसा बच्चा जिसको आप मादरी ज़ुबान में तालीम नहीं देते, वो अपने कल्चरल वैल्यूज़, हेरिटेज से महरूम हो जाता है। उस ज़मीन, जिस ज़मीन से वो पैदा होता है, उसके अंदर के जो टूल्स हैं वो ऐसे बने होते हैं, अज़ा बने होते हैं जो उनको प्रोनाउंस करता है, उनको अदा करता है और उनको एब्जॉर्ब करता है। बस मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो एन टालबट मेरे उस्ताद मोहतरम थे, तो उनसे इस मौजू के ऊपर बात हुई। तो मैंने कहा कि जी आप देखें, आप मुझे अख्तर कहते हैं, अख्तर नहीं कह सकते। तो मैं अगर यहाँ पे 2 साल भी रहूँगा ना तो आप मुझे अख्तर ही कहेंगे, आप मुझे अख्तर नहीं कहेंगे। तो आप ये देखें, अरबी में जो अरब में जो पैदा हुआ है वो पाकिस्तानी कहेगा, वो पाकिस्तानी नहीं कह सकता। तो इसका मतलब है कि जो बच्चा जिस ज़मीन से वो पैदा होता है, जिसकी प्रोडक्ट है, उस ज़मीन की अगर उसको चाशनी नहीं मिलेगी तो उसकी जो अपब्रिंगिंग है, जो परवरिश है, वो उस लेवल पे नहीं होगी। उसकी रिसेप्शन जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं होगी। वो अपने कल्चरल हेरिटेज से महरूम होगा। अपनी जो लाइट एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें धमाल है, कवाली है, ये सारी चीज़ें हैं, या जो ख़वातीन हैं उसकी जो लुड्डी है, या ये सारी जो शादी ब्याह की रस्में, उससे सब से जो महरूम हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो तीसरा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ विजडम। विजडम क्या है? आप देखिए कि जो दादा दादी, नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, वो उसमें इतनी विजडम होती थी और बच्चे इतनी इंटरेस्ट लेके उसको सुनते थे। आज आप देखें ना, पेरेंट्स जो है उसके नज़दीक नहीं बच्चा आता, लेकिन उस वक्त वो ढूंढ ढूंढ के आते थे कि हमने दादी के पास, नानी के पास हमने बैठना है, और वो जब तक कहानी नहीं सुनते थे वो सोते ही नहीं थे। तो आपका उसकी वजह यह है कि वो आपकी जो विजडम है, जो आपका कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो आपकी जुबान में, और तकरीबन हर कहानी में कोई ना कोई सबक होता था, और बहुत ज़्यादा सबक होता था। मैं हैरान होता हूँ जब अपने बचपन को हम सुनते हैं। उसके बाद जो शायरी है हमारी बुज़ुर्गों की, सूफिया की, मियाँ मोहम्मद बख्श को पढ़े, सुबहान अल्लाह, उसमें इतनी विजडम की बातें हैं कि बंदा हैरान ही रह जाता है। मेरा बेटा एक दफ़ा जो है वो इन चीज़ों को, ज़हर है, वो नहीं सुनता था, तो मेरे साथ मैंने सफ़र किया और साथ मैंने ये जो मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम लगा दिया जो शौकत अली ने गाया है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ाता था, तो हम जा रहे थे, तो वो रास्ते में उसने मुझसे आधे घंटे में पूछना कि अबू इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। और बाद में वो चुप करके सुनता गया, तो उसने कहा कि अबू ये इतनी खूबसूरत पोइट्री है और इतनी इसमें दानिश और हिकमत है। और उसके बाद उसने यही चीज़ें जो है वो सुनना शुरू कर दी। बुल्ले शाह को देखें, उसमें एक जुरत है, उसमें एक रेवोल्यूशनरी एक चीज़ें हैं। तो ये अपना कल्चर है। वारिस शाह को पढ़े, तो ये इस चीज़ से हमारे बच्चे जो है वो महरूम हो गए। इससे आगे जाके आ जाता है मजहब। मजहब एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी आखिरी पनाहगाह, इंसान की जब मजबूर हो जाए, परेशान हो जाए, उसकी आखिरी पनाहगाह जो है वो मजहब है, कि वो उसको निकालता है कि अल्लाह अब तू ही है। अब हमारे मजहब में क्या प्रॉब्लम आई है? सबसे पहली तो हमारा ये था कि इंडिजिनस हमारा मजहब नहीं है, इस धरती का नहीं है, वो अरब से जो है वो यहाँ पे हमने इम्पोर्ट हुआ।
اور اس کی زبان جو ہے وہ عربی ہوئی. آپ دیکھ لیں کہ جتنے پڑھے لکھے ہیں اس وقت وہ قرآن پڑھتے ہیں یا وہ نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے لحاظ سے یہ اس میں جو علم کا فقدان ہوا, اور اس کے بعد ایک مٹیریلزم کا ایک رواج شروع ہوا مذہبی طبقے میں, اور اس کے بعد جو مولانا حضرات ہیں. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جو مولوی کا تصور ہے وہ یہاں پہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا ہے, اسلام کا مولوی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ یہاں پہ آ کے شروع ہوا کہ جیسے ہم دوسرے لوگوں کو سال کے دانے دیتے تھے یا ان کو روٹی پانی گاؤں میں دیتے تھے, تو ہم نے خود اس کو قرآن کو نہیں پڑھا, چودھری نے اس کو ایک مولوی کو گاؤں میں رکھ لیا اور وہ روٹیاں جو ہے وہ مانگتے تھے. اس کے بعد جب جو ہے وہ یہ شروع ہوا, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی سپہ سالار ہوتے تھے وہ خود نماز پڑھاتے تھے, وہ خود سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں, وہ سارا کچھ گورنر جو ہے وہ خود جماعت کرواتا تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں شفٹ ہو گئی. انہوں نے کہا جی کہ میرا یہ کام نہیں, یہ مولوی کا کام ہے نا, اس کو پیسے وغیرہ اس کو یا دانشانے دے دیا کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مٹیریلزم کا دور آتا ہے کہ مذہب نے, جو مذہبی طبقہ ہے اس نے پیسہ کمانا شروع کر دیا, اور اس نے ہر چیز میں جو ہے وہ اتنی کیا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ طالبانائزیشن ہوئی, یہاں پہ مولانا حضرات جو ایم پی ایم این ایز بنے, انہوں نے مختلف ناموں کے اوپر تحریکیں چلائیں اور اس کے اوپر اتنا پیسہ کمایا. آپ ان کے دادا کی جو ہے وہ جائیداد دیکھیں اور اس کے بعد آج ان کی جائیداد دیکھیں, آپ کو جو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو اس میں صرف یہ ہے ایک معاشرے کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے انہوں نے یہ کیا. یہ ایک دوسرا فیکٹر تھا کہ جو ہمارا مذہب تھا, جس نے اخلاقی قدروں کو انشور کرنا تھا, جس نے برائیوں کو ختم کرنا تھا, وہ خود ہی برائی کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے سیکٹیرینزم شامل کر لیا کہ یہ جو ہے وہ یہ شیعہ ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی, یہ سارے ایک جیسے باغ ہوتا ہے اس کے پھول ہیں, یہ مختلف کلر کے مختلف خوشبوؤں کے پھول ہیں, سارے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اور اس میں انہوں نے وائلنس, یاد رکھیں جس تحریک میں وائلنس شامل ہوگی, تشدد ہوگا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی, نہ اس کی عزت ہوگی انٹرنیشنل لیول کے اوپر, نہ تاریخ اس کی عزت کرے گی. تو اس لحاظ سے آپ یاد رکھیں کہ میرا پیغام ہے جو بٹالوی صاحب کے ذریعے کہ زندگی میں کوئی بھی موومنٹ ہو, اس میں اگر تشدد آ جائے گا, وہ موومنٹ کبھی اچھے لفظوں سے اس کو یاد نہیں کیا جائے گا. امن, سلامتی, محبت, رواداری, انٹرفیتھ ہارمنی, یہی چیزیں ہیں جو کامیاب کرتی ہیں. اور جب یہاں پہ اسلام آیا تو یہاں پہ ڈاؤن ٹروڈن, اچھوت, جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے دیکھا, جن کے ساتھ جو برہمنوں کے ہاتھوں میں تباہ ہوئے تھے, انہوں نے تب دیکھا یہاں اسلام میں ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ہمیں عزت مل رہی ہے, ہمیں مساوات مل رہی ہے, تو وہ لوگ دھڑا کے دھڑ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. اس کے بعد ایک اور چیز جس کو ہم لے کے آتے ہیں وہ ہے کالونیلزم, تیسرا فیکٹر. یہاں کالونیلزم سے عموماً چونکہ انگریزی کا لفظ ہے, ہم اس سے مراد صرف لیتے ہیں انگریز. حالانکہ جو جتنے بھی فارنر آتے ہیں جو اس لینڈ سے جن کا تعلق نہیں ہے, انہوں نے یہاں پہ آ کے قبضہ کیا, وہ کالونیلزم ہے. انہوں نے, آپ دیکھیں پرشین ہماری لینگویج نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنی جو سرکاری زبان ہے وہ اس کو, دفتری زبان اس کو پرشین رکھی, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ عام لوگ ترقی نہیں کر سکے. ان لوگوں نے کوئی یہاں پہ منسٹری نہیں قائم کی, کوئی ایجوکیشن نہیں کی, گاؤں میں اسکول نہیں بنائے. تو مذہب اس میں جو ہے اس نے بہترین کردار ادا کیا کہ انہوں نے لوگوں کو کچھ تعلیم جو ہے وہ چلتی رہی, پاٹھشالہ میں, دھرم شالہ میں, پھر گردوارہ میں, مسجد میں, یہ ساری چلتی رہی, چرچ میں. اس کے بعد جو کالونیلزم نے سب سے زیادہ ہٹ کیا وہ آپ کے کلچر کو کیا, اپنی لینگویج کو کیا, اور آپ کی نفسیات کو کیا. آج بھی آپ دیکھیں ایک بندہ جو انگریزی بولتا ہے, جو انگریزی لباس پہنتا ہے, جو انگریزی سٹائل میں کرتا ہے, اس کو آپ پڑھا لکھا بولتے ہیں, اور جو انگریزی نہیں بول سکتا اس کے علم کے اوپر آپ کو شک ہے. تو یہ ابھی تک جو ہے, ایون آپ یہ دیکھیں, اکثر میں نے پچھلے دن دلی اکیڈمی والوں نے میرا پروگرام میں انوائٹ کیا, تو اس میں میں نے یہ فکرہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ ہماری پنجابی زبان, اس میں اگر ہم انگریزی کا لفظ استعمال کریں تو وہ جائز ہے, لیکن انگریزی میں آپ پنجابی کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ مذاق بن جائے گا. مثلا اپنی ہی ہم لینگویج کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, اپنے ہی لباس کو ہم ہیوملیٹ کرتے ہیں. کوئی چادر تہمت پہن کے یا کسی جگہ پہ جا نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سائیکولوجیکلی انہوں نے ڈسٹرب کیا. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا فیکٹر آتا ہے روایتی خاندان. ہمارے جو روایتی خاندان تھے, ہم لینڈ لارڈس کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن میں ان کو اس پازیٹیو سینس میں دیکھتا ہوں کہ تحریک پاکستان ساری انہوں نے چلائی. ووٹنگ رائٹ ان کے پاس تھا, جتنے اشتہارات تھے, جتنی ٹرانسپورٹیشن تھی, جتنا خرچہ تھا, یہ سارے وہی لوگ کر سکتے تھے کہ جو صاحب ثروت لوگ تھے. ان کا بہت زیادہ رول تھا. انہوں نے کبھی
پیسے نہیں لیے تھے, انہوں نے رشوتیں نہیں لی تھی, ان میں چٹی کسی نے نہیں لی تھی, اور ان کے ڈیرے جو ہیں وہاں پہ آ کے غریب جو ہیں وہ پلتے تھے. وہاں پہ جو گاؤں میں کمی ہوتے تھے, ان کی بیٹی کبھی اب خرچوں کی وجہ سے وہ غیر شادی شدہ نہیں رہتی تھی, بلکہ اس کو سارے اخراجات ملتے تھے. وہ جو چودھری ہوتا تھا وہ کہتے ہیں تیاں سارے نہیں سانجی آندیاں. تو یہ اب یہ ایک پنجاب کا کلچر تھا, لیکن اس کو ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے عجیب طرح کا ایک رول کر دیا گیا, اور ان کا مقابلہ ہوا جو نو دولتیے تھے, جنہوں نے جوئے کے ذریعے, رشوتوں کے ذریعے, تھانے کے ٹاؤٹ ہونے کے ذریعے. کوئی مجھے بتا دے کہ کوئی جتنے بھی لینڈ لارڈ تھے وہ کبھی تھانے میں گئے ہوئے ہیں؟ آج تک آپ کو نہیں تاریخ ملے گی کہ کوئی بڑا خاندان, نواب خاندان, وہ کسی تھانے میں گیا ہو. وہ اس چیز کو توہین سمجھتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں جتنا بھی منسٹر سے بڑا بھی منسٹر بھی ہے, اس نے ایک جو ہاسپٹل ہے اس کی ایمرجنسی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسے دیں, جتنے بھی کیسز آئیں گے. ایس ایچ او کو لگایا جاتا ہے پیسوں کے لیے کہ اتنے پیسے آپ دیں گے. اس کے بعد اس سے بھی اوپر باتیں ہیں بہت زیادہ. اور مجھے تو یہ 5-10 سال پہلے, جو اس سے بھی زیادہ, سندھ میں ایک ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا وائس چانسلر کے لیے. میں نے پوچھا کیا بنا ہے, تو انہوں نے کہا جی 5 کروڑ مانگا ہے. ٹھیک ہے, تو میں 5 کروڑ میں تو نہیں دے سکتا, میں تو غریب آدمی. ٹھیک, تو آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ اشرف آباد جو ہے بول رہے تھے, اب آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا نا کہ یہ پھوپھو نے مانگا تھا یا زرداری صاحب نے مانگا تھا. نہیں, وہ یہ ایم کیو ایم والوں نے, جو اشرف آباد جو ہیں انہوں نے مانگا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اس وقت یہ حال تھا, اب پتہ نہیں کیا کہاں پہ جو ہے وہ چیزیں چلی گئی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو عزت وقار کا معیار, اب ہماری عزت اور وقار کا معیار جو ہے وہ بدماشی ہے, وائلنس ہے. پیسہ جس کے پاس ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے, جس کے پاس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایک کورسو ٹول ہے, وہ سوسائٹی کو ڈرا دھمکا کے تو اس کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں, 2 اگر کینڈیڈیٹ ہوں, ایک کینڈیڈیٹ جا کے کہے کسی گاؤں میں کہ میں شریف آدمی ہوں, میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں گا, نہ ہونے دوں گا, ٹھیک ہے, میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا, میں میرٹ کے اوپر کام کروں گا, میں کوئی جوئے باز بدماش ہوا اس کی بالکل کوئی سفارش نہیں کروں گا. دوسرا بندہ کہے گا کہ جی آپ کے اوپر تو تھانے, یہاں پہ کوئی چھاپا نہیں پڑے گا, جو مرضی کرو, میں تمہارے ساتھ. کس کو ووٹ دیں گے لوگ؟ تو آج جو معیار ہے وقار کا اور عزت کا, وہ چینج ہو گیا ہے. آج جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں, اس کی جو اخلاقیات ہیں. تو یہ سارا ایک جو ہے وہ بن رہا ہے سلسلہ. کالج میں جائیں آپ کو وائلنس نظر آئے گی, اسٹوڈنٹس پالیٹکس نظر آئے گی. اس کے بعد مسجد میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو وائلنس نظر آئے گی. درسوں میں جائیں گے تو وہاں پہ, ڈیروں میں جائیں گے تو وہ نتیجہ ہمارا یہ نکلا ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھ میں پاور سے مراد ہے وائلنس کرنے کا ہمت, وہ جو اس کے پاس ٹولز ہیں اس کی عزت ہوگی. جو شریف آدمی ہے اس کو کوئی بھی دھکا دے کے چلا جائے گا, وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. بے شک وہ پروفیسر ہے, بے شک وہ ایماندار پولیس آفیسر ہے, اس کو کوئی پوسٹنگ ہی نہیں ملے گی. کوئی بیوروکریٹ, میں بیوروکریٹ ایک چاندے کو جانتا ہوں جو اس دور میں آرام سے چھٹی لے کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں کہ وی کانٹ پرفارم ان دس انوائرمنٹ. تو اس میں جس طرح اگریسو انوائرمنٹ ہوتا ہے تو اس میں پرفارمنس آپ کی سوسائٹی کی بالکل کولیپس کر جاتی ہے. اب اس کا لاسٹ جو ہے وہ یہ آتا ہے, اگر ہم نے ان ویلیوز کو ریوائیو کرنا ہے, ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, تو ہمیں میرٹس جو ہے اس کو انشور کرنا ہوگا, اور رول آف لا کو ہمیں انشور کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے مرغی کا چور ہے اس کی ہائی کورٹ میں بیل ریجیکٹ ہو جائے, اور ایک جو بہت بڑے غبن میں وہ ہے تو وہ اس کو سزا بھی ہے, اور اس کو جو ضمانت مل جائے اور وہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے. نہیں, جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا, رول آف لا نہیں ہوتا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے خاصا وقت دیا ہمیں اور ایسے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جو بہت سارے لوگ اتنے مختصر وقت میں اکٹھے بات نہیں کر سکتے. مختلف جگہ پہ ایک پہلو کو تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن پوری طرح جائزہ لینا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا. ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی مختصر وقت اور مختصر گفتگو میں پورے معاشرے کو کور کر لیا, اور خلاصہ یہ نکلا کہ آج ہر طرف تشدد نظر آتا ہے, عزت کا معیار بدماشی بن چکا, اور ان سب کا علاج صرف ایک ہے, میرٹ میرٹ اور میرٹ. بہت شکر گزار آپ کے. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ.
اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.